बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा आज के दिन की सबसे बड़ी, इस वक्त तक की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट। अगले वज़ीर-ए-आज़म का नाम आ गया। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने बिलाखिर पर्दा उठा दिया। जी हाँ, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को घर भिजवाए जाने की सूरत में मोहसिन नकवी साहब, जो कि मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं, वो पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। जी हाँ, मोहसिन नकवी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को घर भिजवाए जाने की सूरत में मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म होंगे और छोटे मोटे अखबारात के अंदर इस किस्म की ख़बरें भी छपाई जा रही हैं। जी हाँ, और इन ख़बरों के अंदर ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब को जंग के अंदर जाकर किसी हलके से जो है वो इलेक्शन लड़ाए जाने का प्रोग्राम है और कहा यह जा रहा है कि इस हवाले से इब्तदाई सतह के ऊपर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन अभी इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब को उस तरह से आगाह नहीं किया गया, क्योंकि जब ये बातें हो रही थीं, ये देखिए, मैं ख़बर आपके सामने रखता हूँ, रोज़नामा वतन पाकिस्तान लाहौर। अब आप ये कहेंगे राजा साहब, मज़दूर साफ़ी आप क्या दिखा रहे हैं इस किस्म के अखबारात। तो जनाब, ये टेस्टर हुआ करते हैं। नकवी साहब को जंग से वज़ीर-ए-आज़म बनने की खुशामदीद। नकवी साहब की कोशिशें जंग की तरक्की के लिए अहम होंगी। मोहसिन नकवी को लाहौर या जंग से इलेक्शन लड़वा कर वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारी हो रही है। मोहसिन नकवी को वोट करने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे। बहुत बड़ा दावा किया गया है जनाब। ये रोज़नामा वतन पाकिस्तान लाहौर की ये सोमवार 11 अगस्त की अशात है, लेकिन आज ही के दिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान ने भी इस ख़बर पर से पर्दा उठा दिया है कि आखिरकार गौर क्या हो रहा है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों के अंदर। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि मरी के अंदर होने वाली अहम तरीन मुलाकात में, 3 बड़ों की अहम तरीन मुलाकात में मौजूदा आर्मी चीफ साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लिया गया है और इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि पाकिस्तान में जल्द जो है वो नए आर्मी चीफ साहब अपना ओहदा संभालेंगे। क्या ये जल्द नवंबर 2025 के बाद आएगा या फिर ये मुद्दत नवंबर 2027 तक है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से खुफिया रवाबित इस्तवार किए जाने का दावा नून लीगी ज़राए ने किया है कि अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों के बग़ैर बराह रास्त तौर पर भी मुस्लिम लीग नवाज़ इस काबिल हो गई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत के ज़रिए, जिन पर इमरान खान साहब ट्रस्ट करते हैं, उनके ज़रिए वो इमरान खान साहब से बराह रास्त खुफिया रब्ता कर सकते हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये शख्सियत मुमकिना तौर पर अलीमा खान साहबा हैं, जिनसे चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब के एक करीबी ज़रिए ने मुलाकात की और उन तक नवाज शरीफ साहब का पैगाम पहुँचाया कि अब वो इन तमाम तर मामलात को रिवर्स करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की कैद हो या जितने भी पाकिस्तान के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी मामलात चल रहे हैं, इसके ऊपर भी जनाब डालेंगे रोशनी। क्या नवाज शरीफ साहब की इस ऑफ़र का मकसद नए आर्मी चीफ साहब की तैनाती के लिए इमरान खान साहब की हमायत हासिल करना है, इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब के ज़रिए बेशुमार फिलर छोड़े जाते हैं, बेशुमार पैगामात छोड़े जाते हैं और इस किस्म की चीज़ें मार्केट में लॉन्च की जाती हैं माहौल देखने के लिए। और मौसूफ़ आज फरमा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत में मुमकिना तब्दीली से मुतल्लिक़ हालिया क्या सराइयों के दरमियान मोतबर और बाखबर ज़राए ने इन अफवाहों को रद्द करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हैं और अस्करी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखती है। एक बात आपने हर सूरत समझनी है कि 12 अक्टूबर 1999 को जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत घर भिजवाई गई थी, उससे पहले भी इस किस्म की ख़बरें, इस किस्म की तरदीदें आ रही थीं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। 5 जुलाई 1977 को जब नवाज शरीफ साहब की, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की
حکومت ختم کر کے مارشل لا لگایا گیا، اس سے پہلے بھی ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے، اور اپریل 2022 کے اندر جب عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھجوایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو اس قسم کی تردیدوں کے اوپر آپ نے نہیں جانا، یہ تردیدیں مقصود مقاصد کے لیے ہوتی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حال ہی میں سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں پس پردہ کسی تبدیلی کی غیر مصدقہ خبریں گردش کرتی رہیں، جن میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ایک وفاقی وزیر کو شہباز شریف کی جگہ وزیر اعظم بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ موصوف وفاقی وزیر اعظم کون ہے۔ جی ہاں، موصوف وفاقی وزیر اعظم ہیں پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، جن کے حوالے پنجاب بھی کیا گیا تھا، اس کے بعد جن کے حوالے وزارت داخلہ کی گئی، پورا کرکٹ بورڈ جن کے حوالے کیا گیا، پورا اسلام آباد، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تمام تر اقدامات کو جناب دیکھنا بھی ان کے حوالے کیا گیا۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں شہباز شریف کی جگہ پر وزیر اعظم بنانے پر غور ہو رہا ہے۔ انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سینئر حکومتی عہدیدار نے اس امکان کی سختی سے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان معاملات بالکل ویسے ہی اچھے ہیں جیسے پہلے تھے۔ حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ یہ جو سیٹ اپ ہے، وابستہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو مکمل حمایت حاصل ہے، اور سیاسی سیٹ اپ میں فوری طور پر کسی تبدیلی کا امکان نہیں۔ اس میں لفظ فوری طور بڑا امپارٹنٹ ہے کہ فوری طور پر جناب ابھی کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اب فوری طور 15 دن ہیں، 1 ماہ ہے، 2 مہینے ہیں، نومبر 2025 امپارٹنٹ ہے۔ موجودہ آرمی چیف صاحب کی آئینی قانونی مدت جو کہ 3 سال تھی، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے غیر آئینی غیر قانونی اضافہ کر کے اسے 5 سال کیا گیا۔ کیا اس سے پہلے یہ تبدیلی ہو سکتی ہے یا اس کے بعد یہ تبدیلی ہوگی؟ کیونکہ فوری طور پر انہوں نے کہا کہ اس تبدیلی کا امکان نہیں ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عسکری قیادت شہباز شریف صاحب پر مکمل اعتماد رکھتی ہے۔ اور آگے پھر جملہ بڑا دلچسپ، لفظ بڑے امپارٹنٹ، کہ فی الوقت کسی قسم کی سیاسی تبدیلی کی خواہش نہیں، یعنی فی الوقت یعنی موجودہ وقت، یعنی اس وقت ان کے ہاں کسی قسم کی تبدیلی کی خواہش نہیں، یعنی وقت تھوڑا آگے بڑھے، وقت بدلے تو یہ سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان انصار عباسی صاحب کی خبر کہ پہلے 2 پیراگراف کے اندر ہی 2 مرتبہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ فوری طور پر کسی تبدیلی کا امکان نہیں، یعنی آگے چل کر تبدیلی ہو سکتی ہے، اور فی الوقت کسی قسم کی سیاسی تبدیلی کی خواہش نہیں، یعنی آگے چل کر یہ خواہش ہو سکتی ہے۔ یہ بڑے واضح انداز میں بڑا معنی خیز ہے، اور سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق پاکستان میں سول اور عسکری کشیدگی اور پس پردہ سیاسی انجینئرنگ کی تاریخ کی وجہ سے اس قسم کی افواہیں زور پکڑ لیتی ہیں۔ آگے چل کر انہوں نے سیاسی تجزیہ نگاروں کے منہ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی انصار عباسی صاحب نے کہ یہ افواہیں اس لیے زور پکڑ لیتی ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر سیاسی انجینئرنگ عام ہے، اور سول اور عسکری کشیدگی جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان تعلق جو ہے وہ دو طرفہ ہے، اور کوئی ابہام نہیں ہے، وہ بہترین انتخاب ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ فوری طور پر اور فی الوقت کسی تبدیلی کی کوئی خواہش نہیں ہے اور کوئی امکان نہیں ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کو اس خبر کو یہیں روکیے، اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مری کے ٹھنڈے ماحول میں نون لیگ کے 3 رہنماؤں کی اہم ترین ملاقات۔ جی ہاں، نواز شریف صاحب نے پاکستان کے چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور پنجاب کی چنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کو مری کے ٹھنڈے ماحول میں بلایا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں خواجہ آصف صاحب اور کچھ دیگر سینئر قیادت بھی نون لیگ کی موجود تھی۔ پہلے جناب ان تینوں کی ملاقات ہوئی جنہیں شریف خاندان کے 3 بڑے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب اس ملاقات کے اندر خواجہ آصف سمیت دیگر جو نون لیگ کی قیادت ہے انہیں بھی شامل کر لیا گیا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو پہلے 3 بڑوں کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے اندر جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر مشاورت کی گئی۔ اب اس میں 2 معاملات بڑے اہم ہیں۔ ایک جناب خواجہ آصف صاحب کے فرنٹ مین اقبال سنگاڑا صاحب کی گرفتاری، خواجہ آصف صاحب کے استعفے کے حوالے سے افواہیں، اور آج پھر یہ بات کیے جانا کہ بہت جلد خواجہ آصف صاحب سے وزارت دفاع کا قلمدان واپس لیے جانے کا امکان ہے۔ ماضی کا اگر ہم ذکر کریں تو چاہے وہ قلمدان پرویز رشید صاحب سے لیا گیا ہو، یا طارق فاطمی صاحب سے لیا گیا ہو،
یا دیگر لوگوں سے لیا گیا ہو۔ پہلے افواہیں ہی سامنے آتی تھیں، اس کے بعد تردیدیں سامنے آتی تھیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ وہ افواہ نہیں تھی، بات درست تھی، اور اب بھی معاملات اسی طرف کو جا رہے ہیں۔ اور جب خواجہ آصف صاحب کی تبدیلی کی خبریں آئیں، اس کے بعد پھر نون لیگ کے ایک اور ایم پی اے چودھری نعیم اعجاز صاحب جو ہیں ان کے گھر پر، ان کے ڈیرے پر چھاپے کی خبریں آئیں، اور اس کے بعد اس قسم کی افواہیں جو ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز صاحبہ کو بڑے واضح احکامات دیے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ کام کر دیے، ابا جی سے نہیں پوچھا، چچا سے مشورہ نہیں کیا، جس پر خواجہ آصف صاحب نواز شریف صاحب سے وہ ملے، ان سے انہوں نے مریم نواز کی شکایت کی اور کہا کہ مجھ سے کم از کم بات تو کر لی جاتی، جس پر نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف کو کہا کہ میں اس معاملے کو خود دیکھتا ہوں، مریم نواز کو بلا کر۔ اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ خواجہ آصف اور نواز شریف کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں موجودہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ بھی زیر غور آیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کے قریبی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ موجودہ آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دینے پر راضی نہیں ہیں۔ اب اس میں لڑائی یہ ہے کہ نومبر 2025 کے بعد انہیں گھر بھیجا جائے یا نومبر 2027 تک ان کی مدت ہو چکی ہے۔ یہ معاملہ ذرا ڈیبیٹ کے قابل ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وکلاء کا ایک گروہ اچانک ایکٹیو ہوگا نومبر 2025 سے پہلے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ سے ایک درخواست آئے گی اور اس معاملے کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر بارگیننگ ہوگی، کیونکہ سر دست بظاہر جو اسٹیبلشمنٹ نے کرپشن کے خلاف جس کارروائی کا آغاز کیا ہے، ان کے کہنے کے اوپر پنجاب اور سندھ میں کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پیغامات عمران خان صاحب کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ اگر تیار ہو جائیں ڈیل کرنے کے لیے تو موجودہ سیٹ اپ گرایا جا سکتا ہے، لیکن دوسری جانب نون لیگ کے سربراہ نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست خفیہ روابط جو استوار کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس حوالے سے نام لیا جا رہا ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہ ان کے ذریعے پیغام لاہور میں علیمہ خان صاحبہ کو بھجوایا جا چکا کہ ہم ان معاملات کو اب بہتر کرنا چاہتے ہیں، اب جو پاکستان کا ہائبرڈ نظام ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کی مدد درکار ہے۔ وہ کہیں گے تو موجودہ نظام کی مدت کم کر دیں گے، وہ کہیں گے تو کچھ عرصے کے لیے قومی حکومت کا فارمولہ لایا جا سکتا ہے، آصف زرداری کو اس حوالے سے راضی کیا جا سکتا ہے۔ چند دن پہلے اس قسم کی خبریں آئیں کہ پیپلز پارٹی بھی اس قسم کے روابط عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے استوار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے لیے اعتزاز احسن صاحب کو گرین سگنل دیا گیا۔ اور آج جب نواز شریف صاحب کے حوالے سے اطلاعات آئیں تو وہ خبریں دوبارہ اود کر سامنے آئیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ایک ریٹائرڈ عسکری شخصیت اور اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے بار بار اس بات کی کوشش پہلے بھی کر چکی اور اب بھی کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو اپنے معاملات ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں، وہ جلد از جلد بہتر بنائے جائیں، کیونکہ اب تو امریکی قیادت، برطانوی قیادت، سعودی قیادت، ترک قیادت، ملیشین، انڈونیشین، ایرانین، یو اے ای قیادت، سب کی جانب سے یہ مشورہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو، بالخصوص عسکری قیادت کو دیا جا چکا ہے کہ آپ نے پاکستان میں اگر امن و امان کی صورتحال بہتر بنانی ہے، آپ نے اگر پاکستان میں معاشی استحکام لے کر آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو۔ لیکن دوستو پھر یہ اس دوران ہو کیا رہا ہے؟ دوست احباب پوچھتے ہیں، آج بھی لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کوٹ لکھپت جیل کے اندر فیصلہ سنایا 2 روز پہلے، جو محفوظ کیا تھا راحت بیکری اور تھانہ شادمان کو مبینہ طور پر جلانے کے حوالے سے، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں کو، جن کے اندر جناب جو ہیں وہ عمر سرفراز چیمہ ہیں، جن کے اندر اعجاز چودھری ہیں، جن کے اندر محمود الرشید صاحب ہیں، جن کے اندر یاسمین راشد ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، ان کو جناب 10 سال قید کی سزائیں دی گئیں، جبکہ طیبہ راجہ کو، عالیہ حمزہ کو، ان کو جناب 5 سال قید کی سزائیں دی گئیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کر دیا گیا، بری کر دیا گیا، مسلسل اس سے پہلے بھی کچھ کیسز میں اور اب دوبارہ۔ اور بجائے یہ کہ لوگ بات کریں یہ جو ناجائز ہوا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ، اس کے اوپر سوالات کچھ مخصوص حلقے جان بوجھ کر اٹھاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو کیوں بار بار بری کیا جا رہا ہے، کیا شہباز شریف صاحب کے شاہ محمود قریشی کو کیوں بار بار بری کیا جا رہا ہے، کیا ان کے ذریعے
کوئی پیغامات پہنچانا مقصود ہے یا ان کو کسی قسم کا کوئی کردار سونپنے کی تیاری ہے جو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ادا کریں. ایسا ہماری معلومات کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے. جتنا مرضی اس کی کوشش کر لی جائے, ہمیں بجائے اس بات کے اوپر کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیوں رہا ہو رہے ہیں, اس بات کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ جو دیگر جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ کس طرح سے کس آئین اور قانون کے تحت ہوئی ہیں. شاہ محمود قریشی تو یہ بات پہلے ہی واضح کر چکے کہ عمران خان صاحب کے بغیر کوئی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ہو, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے جو کام لینا چاہتی ہے وہ شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.